महंगाई के झटकों में बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए टैरिफ में इजाफा वापस लेने की तैयारी। वजीर आजम ने हंगामी बुनियाद पर समरी की काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक जुलाई से सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़। दोबारा आईएमएफ के पास गए तो डूब मरने का मुकाम होगा। कड़वे फैसले ना किए तो 3 साल बाद भी आईएमएफ के पास जाना होगा। मुल्क की बेहतरी के लिए सख्त फैसले कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान काबीना से खिताब। कहा, कर्जों ने हमारी नस्लों को भी गिरवी रख दिया, हम सब मिलकर चीजें बेहतर करेंगे। मौजूदा हुकूमत पीपी के वोटों पर खड़ी है। हुकूमत और वजारतों के ख्वाहिशमंद नहीं, चाहते हैं अवाम के मसाइल हल हों। गरीब के बजाय अशराफिया पर बोझ डालने से बेहतरी आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बेहतर पॉलिसी हमेशा मुशावरत से ही बनती है। और चीन ने नेटो को आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है, अमरीकी क़यादत में फौजी ब्लॉक यूरोप और एशिया में गड़बड़ करना बंद करे। नेटो ने सरहदों के पार तसादुम को हवा देने का सिलसिला जारी रखा है। नेटो को अपनी इलाकाई और दिफाई तंजीम की पोजीशन की पासदारी करनी चाहिए। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की साबिक क्रिकेटर से मुलाकात खत्म। जराये के मुताबिक कुछ साबिक क्रिकेटर्स ने बार बार कप्तानी की तब्दीली टीम के लिए नुकसानदेह करार दी। चेयरमैन पीसीबी को डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर बनाने का मशवरा दिया। खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, टैक्स आमदन में इजाफा न हुआ तो यह आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम नहीं होगा। इस माह आईएमएफ से स्टाफ लेवल मुआहिदे की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है, जिसकी वजह से कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। हमें कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, डॉलर खत्म होते रहेंगे। लोग रिश्वत, करप्शन और हिरासानी के डर से एफबीआर पर एतमाद नहीं करते। अगले 2 से 3 महीनों में मजबूत कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। उमर अयूब का सादा लिबास एहलकारों की जानिब से छापे का दावा। अपोजिशन लीडर ने कहा, उनके घर पर सादा कपड़ों में नामालूम अफराद ने छापा मारा। झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। हुकूमत नए इलेक्शन कराए ताकि अवामी हुकूमत इख्तिदार में आए। जाली हुकूमत को फैसले करने की इजाजत नहीं दे सकते। सरगोदा में इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेशी के बाद कहा, उन्हें बानी पीटीआई से मिलने भी नहीं दिया गया। उमर अयूब की दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत मंजूर। शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के मुकदमात में पेशी। पीटीआई रहनुमा को अडियाला से आज सुबह कोर्ट लखपत पेशी के लिए लाया गया। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। उमर चीमा, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और खतीजा शाह की भी हाजिरी। 18 जुलाई को चालान की कॉपियां मुल्जिमान को दी जाएंगी। कीनिया की हाई कोर्ट ने सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया। दोनों मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा शुरू करने का हुक्म। कीनियन अदालत ने फैसले में कहा, अरशद शरीफ के साथ जालिमाना और तौहीन-आमेज सुलूक किया गया, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। मुतालिका हुक्काम पुलिस एहलकारों के एतराफी बयानात के बावजूद मुकदमा चलाने में नाकाम रहे। अदालत का इंडिपेंडेंट पुलिस साइट अथॉरिटी और डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तहकीकात मुकम्मल करने और दोनों पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। अदालत का दरख्वास्त गुजार को मुकम्मल अदायगी तक 10 मिलियन मकामी करेंसी बमासूद अदा करने का हुक्म। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स जुल्फिकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तहरीरी राय जारी। मुल्क और अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थीं। आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज और अदालतें अवाम की अदालतें नहीं रहती। भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फायदा जियाउल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो जियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया उस वक्त अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। मुल्क में मार्शल लॉ था। 48 सफात पर मुश्तमिल राय चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इजाफी नोट तहरीर करेंगे।
بانی پی ٹی آئی سے پس پردہ معاملات چل رہے ہیں۔ وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ کا دعویٰ۔ ARY سے گفتگو میں کہا نظر آ رہا ہے بات آگے بڑھ رہی ہے، پی ٹی آئی والے مذاکرات کے لیے آ جائیں گے، ہمیں بھی بات کرنا پڑے گی۔ ملک چلانے کے لیے سب کو ایک قدم پیچھے ہٹ کر لچک دکھانا ہوگی۔ مذاکرات سے پہلے شرطیں رکھیں گے تو کیسے بات ہوگی؟ نظر آ رہا ہے لائن سے ہٹ کر بات ہوگی، ایک دم سیدھی بات نہیں ہو سکتی۔ جسٹس طارق محمود کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کی کارروائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پیمرا، PTA، صحافی غریدہ فاروقی، عمار سولنگی اور حسن ایوب کو نوٹس۔ دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کیا PTA، FIA، پیمرا کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم پیمرا کو بتائیں گے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ اب ججز ٹویٹ کریں کہ ان کی ڈگری صحیح ہے یا نہیں۔ بہت ہو چکا، جو بھی مہم کے پیچھے ہے اسے نہیں چھوڑیں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا حکومت کی خاموشی بتاتی ہے کہ اس میں شامل ہے۔ سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی۔ اگر عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو تحریک چلائیں گے، شاہراہ دستور پر کالے کوٹ نظر آئیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی نیوز کانفرنس، کہا ہمیں کسی سیاسی جماعت سے امید نہیں کہ وہ آئین کی بحالی کے لیے کچھ کرے۔ جب پارلیمنٹ پر قدغن لگی ہم نے آواز اٹھائی، عدلیہ کو اپنا کام کرنے دیا جائے، تمام اداروں کو اپنی حد میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ سرگودھا کے ATC جج کے ساتھ ناخوشگوار واقعے کا کیس، لاہور ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر وزیر اعظم سے عمل درآمد رپورٹ مانگ دی۔ توہین عدالت کے مرتکب پولیس افسران کو شو کاز نوٹس کے جواب دینے کی بھی ہدایت۔ ریمارکس دیے معافی دینی ہے یا نہیں، عدالت تحریری جواب دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے گی۔ محرم کے دوران ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کی منظوری، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی فوج تعینات کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس، چاروں صوبوں GB آزاد کشمیر میں محرم کے سیکیورٹی پلان کا جائزہ۔ محسن نقوی نے کہا انٹرنیٹ اور موبائل فون کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سیکیورٹی صورتحال کے مطابق فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کی حکمت عملی پر بحث۔ مریم نواز نے کہا بلٹ پروف گاڑی کے بغیر چینی باشندوں کی نقل و حمل نہیں ہوگی۔ شدید گرمی اور حبس کے بعد کراچی میں بادل برس پڑے، مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، گڈاپ میں بادل جم کر برسے، ندی نالوں میں پانی بھر گیا، لوگ خوش، شہر میں بادلوں کا ڈیرا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور کم ہو گیا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں رات گئے اور کل بھی کراچی میں ہلکی اور تیز بارش کا امکان ہے۔ حیدرآباد، دادو، نواب شاہ، مٹیاری اور عمرکوٹ میں بھی بارش۔ اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بعض مقامات پر بادل برسنے کی توقع۔ کراچی میں شہید DSP علی رضا سپرد خاک سینٹرل پولیس آفس میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر داخلہ، IG اور دیگر کی شرکت۔ DSP CTD علی رضا سمیت 2 افراد کے قتل کی تحقیقات۔ تفتیشی افسران کو جائے وقوع کی CCTV فوٹیج نہ ہونے کے باعث مشکلات۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں معاملہ فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا ہے یا لیاری گینگ وار سے دشمنی کا، ہر پہلو سے تحقیقات کر رہے ہیں، قاتلوں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ 27,000 ٹیوبویلز سولر پر چلیں گے۔ وفاق 70%، 30% بلوچستان کی گورنمنٹ فنڈ مہیا کر رہی ہے۔ منصوبہ 3 مہینوں میں مکمل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان کے کسانوں کے لیے تاریخی پیکج کا اجرا۔ زرعی ٹیوب ویلز شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے وفاق اور بلوچستان کے درمیان معاہدہ۔ کہا بلوچستان میں 27,000 ٹیوب ویل ہیں جن کے بجلی کے بل ادا نہیں کیے جاتے۔ 3 ماہ میں تمام ٹیوب ویل سولر پر منتقل ہو جائیں گے، سالانہ 80 ارب روپے بچیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا 1,000 بچے زراعت کی تعلیم کے لیے چین جائیں گے، اس میں تمام صوبوں کے مقابلے بلوچستان کا حصہ 10% زیادہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی ملاقات، ملکی اور صوبائی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ وفد کا بلوچستان کی ترقی میں خصوصی دلچسپی پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم سے نیشنل پارٹی کے وفد نے بھی ملاقات کی۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دورہ پشاور، گورنر ہاؤس پہنچنے پر شاندار استقبال، بلاول کے راستے پر پھولوں کی پتیاں بچھائی گئیں، پارٹی رہنماؤں نے گلدستہ پیش کیا۔ بلاول سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور پی پی ارکان اسمبلی کی ملاقات، صوبے کی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ بلاول بھٹو نے کہا جیالے ارکان عوامی مسائل حل کرنے میں کردار ادا کریں۔ بلاول بھٹو سے سابق ورلڈ اسکواش چیمپئن جانشیر خان اور پختونخوا سے تعلق رکھنے والے دیگر ایتھلیٹس کی بھی ملاقات۔ بلاول نے ملک کا نام روشن کرنے والے کھلاڑیوں کو یادگاری شیلڈز پیش کی۔ صدر آصف زرداری بھی لاہور میں موجود، گورنر ہاؤس آمد پر گورنر پنجاب نے استقبال کیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق نظر ثانی اپیلوں پر سماعت، سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ بار کی فریق بننے کی استدعا منظور کر لی۔ حکم نامے میں لکھا فریقین نے عدالت کو بتایا ملزمان سے فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، اٹارنی جنرل ان شکایات کا ازالہ کریں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل واپس لینے کی بنیاد پر نمٹائی جاتی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی نے بتایا ان کے بیٹے گرفتار ہیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا ہماری اپیل منظور ہوتی ہے تو ملزمان ملٹری کورٹس کے سوا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جا سکیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے شہداء فاؤنڈیشن کے وکیل سے مکالمے میں کہا ریکارڈ کے مطابق جناح ہاؤس لاہور کو آگ لگائی گئی تھی، زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کو آگ لگائی گئی تھی۔ زیارت واقعے پر شہداء فاؤنڈیشن کہاں تھی، کتنی درخواستیں دائر کی؟ عدالت نے شہداء فاؤنڈیشن کی جانب سے فریق بننے کی درخواست منظور کر لی۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ہفتے میں ایک بار واٹس ایپ پر بات کرانے کی استدعا مسترد کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا جیل مینول کے مطابق کسی ملزم کی واٹس ایپ پر رشتہ داروں سے بات کا قانون نہیں۔ عدالتی حکم کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی مہینے میں 2 بار بیٹوں سے بات کرائی جاتی ہے۔ کراچی میں انٹر کے امتحانات کا دوسرا مرحلہ شروع، گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، انتظامات ناقص۔ عبداللہ کالج میں کئی طالبات کی حالت غیر ہو گئی، بچیوں نے شکایت کی تو ٹیچر نے کہا گرمی ہے تو ایڈمٹ کارڈ سے پنکھا جل لو۔ امتحانی کاپیاں تک خراب، امتحانی مرکز میں پینے کا پانی تک میسر نہیں۔ کالج انتظامیہ نے کے الیکٹرک کو صورتحال سے آگاہ کیا لیکن دوپہر کی شفٹ میں بھی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ پنجاب میں 500 یونٹ تک استعمال پر صارفین کو سولر پینل دینے کی منصوبے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے روشن گھرانہ پروگرام کی باضابطہ منظوری کے لیے کل کابینہ اجلاس بلا لیا۔ پنجاب حکومت کروڑوں صارفین کو سولر سسٹم دے گی۔ سولر پینل کی لاگت کا 90% پنجاب حکومت ادا کرے گی، 10% صارف سے لیا جائے گا۔ پینل 5 سال کی آسان اقساط پر دیے جائیں گے۔ مریم نواز نے کہا عوام کو مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، 5 سال بعد عوام کو موجودہ مسائل کا سامنا نہیں ہوگا۔ پروٹیکٹڈ بجلی صارفین نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں کیسے شامل ہوئے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایف آئی اے ڈائریکٹرز کو 3 دن میں شواہد جمع کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ پروٹیکٹڈ صارفین کو ریلیف دینے کے لیے ڈسکوز کا ڈیٹا طلب۔ محسن نقوی کہتے ہیں پروٹیکٹڈ صارفین سے زیادتی کا ازالہ ضروری ہے، شواہد کا جائزہ لے کر ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے کو خود جا کر صورتحال کا جائزہ لینے اور ڈیٹا جمع کرنے کی ہدایت۔ 9 مہینے بعد بھی اسرائیل کا جنگی جنون کم نہ ہوا، غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری، مزید 40 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کو غزہ سٹی چھوڑنے کی دھمکی، بے سر و سامانی میں بچے اور خواتین پھر سے دربدر۔ خان یونس میں اسکول اور ہسپتال اسرائیلی فورسز کے نشانے پر ہیں۔ رفح کی خیمہ بستی پر بھی زمینی اور فضائی حملے، شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 38,193 ہو گئی، جس میں 16,000 کے قریب بچے اور 10,600 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ 87,900 سے زیادہ زخمی ہیں۔ روس نے یوکرین پر میزائلوں کی بارش کر دی، دارالحکومت کیو سمیت دیگر شہروں کو نشانہ بنایا، 29 شہری ہلاک، متعدد زخمی۔ روسی حملوں سے کیو چلڈرن اسپتال بھی تباہ ہو گیا، 9 افراد ہلاک، 33 زخمی ہو گئے۔ یوکرینی صدر نے 40 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ حملوں سے متاثرہ عمارتوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مراد رسول خلیفہ دوم، 22 لاکھ مربع میل کی اسلامی سلطنت کے بے مثل حاکم، حضرت عمر بن خطاب کا یوم شہادت۔
حضرت ابو بکر صدیق کے بعد آپ کی خلافت کا آغاز ہوا۔ آپ نے 10 سال کے دور خلافت میں عراق، ایران اور روم میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ قبلہ اول پہلی مرتبہ آپ ہی کے دور میں فتح کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کو نماز فجر کے دوران خنجر کے وار سے زخمی کیا گیا۔ یکم محرم 24 ہجری کو عظیم خلیفہ شہید ہو گئے۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا سالانہ عرس۔ پاک پتن میں یکم محرم الحرام سے عرس کی تقریبات عروج پر پہنچ گئیں۔ اندرون اور بیرون ملک سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بے سہاروں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، محبت بانٹی اور سب کے دکھ درد میں شریک رہے۔ دکھی انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے عبدالستار ایدھی کو بچھڑے 8 برس بیت گئے۔ ایدھی فاؤنڈیشن بابا خدمت عبدالستار ایدھی کا مشن آج بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ پنجاب کی جیلوں میں VVIP ملاقاتیں منشیات سپلائی کا سبب بننے لگیں۔ IG جیل خانہ جات کے خط نے جیلوں میں منشیات کی اسمگلنگ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ سپرنٹینڈنٹس کی منشیات کے قیدیوں سے ڈیوٹی میں ملاقاتوں کے دوران منشیات اور نشہ آور اشیاء کی سپلائی کا انکشاف۔ پنجاب کی جیلوں میں ایڈمن بلاک میں منشیات کے قیدیوں کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ IG جیل کی ہدایت پر عمل درآمد نہ کرانے پر افسران کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا حکم۔ سانس کی بیماری میں مبتلا کوہ پیما سمینہ بیگ CMH کردو سے بذریعہ ایئر ایمبولنس اسلام آباد منتقل۔ ڈپٹی کمشنر شگر کا کہنا ہے سمینہ بیگ کی حالت پہلے سے بہتر ہے، ان کے مزید ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ کا ڈھانچہ ٹھیک کرنے کے لیے لاہور میں کرکٹرز کی بیٹھک۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں 15 سے زیادہ سابق اور موجودہ ٹیسٹ کرکٹرز شریک۔ کرکٹ میں بہتری کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں سابق کپتان سرفراز احمد، سلمان بٹ، اعجاز احمد، باسط علی، انتخاب عالم، عاصم کمال اور محمد سمیع موجود۔ شفیق پاپا، یاسر حمید، سلیم الطاف، ہارون رشید، یاسر شاہ، سکندر بخت، وجاہت اللہ واسطی، اظہر خان بھی میٹنگ کا حصہ۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان کی مسلسل چوتھی فتح۔ انگلینڈ کو ہرا کر ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ گرین شرٹس نے 79 رن سے کامیابی سمیٹی۔ انگلش ٹیم 197 رنز کے تعاقب میں 117 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ سعید اجمل نے 3، عبدالرزاق نے 2 شکار کیے۔ سہیب مقصود نے 44 گیندوں پر 64 رنز کی اننگ کھیلی۔ شعیب ملک نے بھی 50 بنائی۔ پاکستان کے ارشد عرفان نے بھارتی حریف کو ہرا کر کینسو اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ امریکہ میں اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں ارشد نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ویر چوٹرانی کے خلاف میدان مارا۔ میچ 80 منٹ تک جاری رہا۔ پاکستان نے 3-2 سے فتح اپنے نام کی۔